आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अगर ये कहा जाए कि 4 साल बाद फैजाबाद धरने का जिन बोतल से बाहर आ गया है तो गलत ना होगा। नवंबर 2017 में नून लीग दौरे हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 22 रोज़ तक रावलपिंडी के फैजाबाद में धरने दिया था, जिसका इख्तिताम एक माहिदे की सूरत में हुआ था। और इस माहिदे पर हुकूमती ओहदेदारों के साथ उस वक्त के DGC मेजर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, जो कि ISI में तैनात थे, उन्होंने दस्तखत किए थे। धरने के हवाले से उस वक्त जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस बशीर आलम पर मबनी 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी और 43 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया था। अब 4 साल बाद एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपीलों पर समाअत जारी है और दूसरी तरफ इस धरने से मुताल्लिक इंकशाफात, दावों और इल्ज़ामात का सिलसिला सामने आया है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी हों, साबिक़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ हों या साबिक़ वज़ीर दाखिला एहसन इक़बाल यानी कि PMLN की लीडरशिप, सबकी मुत्तफ़क़ा राय में उस वक्त के मेजर जनरल फैज़ हमीद इस धरने का एक अहम किरदार थे। गुज़िश्ता रोज़ एहसन इक़बाल ने इंकशाफ किया कि माहिदे में मेजर जनरल फैज़ हमीद खुद इसरार करके शामिल हुए थे। याद रहे कि उस वक्त तक जनरल फैज़ की प्रमोशन नहीं हुई थी। मैं वज़ीर दाखिला। इससे कबल नून लीग के सीनियर रहनुमा और उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी का कहना है कि उन्होंने TLP से माहिदे पर दस्तखत की मुखालफत की थी। शाहिद खाक़ान अब्बासी के मुताबिक TLP को पंजाब पुलिस खुद एस्कॉर्ट करके इस्लामाबाद लाई थी। पंजाब पुलिस की जानिब से हुकूमत को कोई सपोर्ट नहीं मिली थी। अब्बासी साहब का पंजाब पुलिस की जानिब से ताउन की अदम फराहमी का ये इल्ज़ाम भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे और पंजाब पुलिस बराह रास्त उनकी मातहत थी। साबिक़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक TLP का धरना नवाज शरीफ की इक़्तिदार में वापसी के रास्ते बंद करने की हिकमत अमली का हिस्सा था। उनका कहना था कि मुजाहिरीन को वही लोग इस्लामाबाद लाए जिनकी मुजाहिरीन को पैसे देकर घर भेजते हुए वीडियो सामने आई थी। अब फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक़ फ़ैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। इस केस की समाअत 4 साल बाद पहली मरतबा पिछले हफ्ते हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तमाम फरीक़ों की जानिब से नज़रसानी की अपीलें वापस लेने की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी थी। अगली समाअतों में वाज़ेह हो जाएगा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा इस फैसले पर इसकी रूह के मुताबिक अमल करवाते हैं या नहीं। बहरहाल दिलचस्प डेवलपमेंट है, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद इस्लामाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद साहब। ये बताइएगा कि ये 4 साल बाद ये फैज़ाबाद धरने का जिन बोतल से बाहर आया है और इसमें हम अनवा अक़साम जो हैं बयानात देख रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीडरशिप की। क्या नून लीग इससे हासिल क्या करना चाहती है इस मुकदमे से और इसके नताइज से? कामरान साहब बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, आप ये कह रहे हैं कि जिन जो है बोतल से बाहर निकला है, मैं बसत एहतराम आप हमारे बड़े हैं और सीनियर हैं, मैं नहीं समझता कि जिन बोतल से बाहर निकला है। मेरे ख्याल में अगर फैज़ाबाद धरने की आज़ादाना तहकीकात कराई जाए तो जिस तरह आपने देखा और आप इस सारे मामले को देखते रहे कि असगर खान केस एक बहुत बड़ा केस था, ये उससे कम का स्कैंडल नहीं है। अगर इसकी वाकई तहकीकात हों और उस वक्त के जो ऑफिसर्स हैं पुलिस के, इंटेलिजेंस के और हुकूमत के, उन सारे लोगों को बुलाकर अगर आप उनके स्टेटमेंट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका वॉल्यूम कितना बड़ा था। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक मजहबी तंजीम को हथियार बनाया गया था और इसमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको इस्तेमाल किया गया था और इसके पीछे एक बड़ी लंबी दास्तान है। अभी जो ताज़ा तरीन मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया है और अगर उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अमल दरामद का हिस्सा है वो देख लें तो इसमें एक चीज बड़ी अहम है। जो 17 नुकात दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो फैसला हुआ था, उन नुकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई गई है मौजूदा जो हुकूमत है उसकी तरफ से भी। लेकिन उन नुकात में 2-3 चीजें बड़ी अहम हैं। एक नुकता उसमें बड़ा अहम है कि उस वक्त जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं उनको हिदायत की गई थी कि उनके जो लोग हैं सियासत में मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नंबर 1, ये बड़ी अहम बात है। फिर दूसरी बात कहा गया था कि जो खुफिया इदारे हैं उनको कानून के दायरे कार के अंदर लाया जाए और खुफिया इदारों के लिए कानून साजी की जाए। तो ये 2-3 बातें हैं जो बड़ी अच्छा, ये जो भी जिस तरफ भी आप गुफ्तगू कर रहे हैं और जो कि ख्वाजा आसिफ ने शायद ज़्यादा सराहत से बयान की है बात
کہ کیا ہوا تھا، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اور جو ایک عام تاثر ہے کہ اس طرح سے یہ ساری چیز ہوئی تھی. دیکھیں اس کا تو بہت ہی صاف سیدھا فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں ہے. اس کا ایک فیصلہ ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا، جس کے کچھ آپ نے کلیدی نکات جو ہیں ابھی بیان بھی کیے. یہ تو ایک بالکل سیدھا معاملہ ہے، سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے. چیف جسٹس صاحب خود اس بینچ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اس کا فیصلہ ہو جائے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شاید بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آ جائے. یہ تو اب اس وقت یہ تمام معاملہ سپریم کورٹ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں ہے. کیا درست نہیں ہے بات؟ کامران صاحب بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر اس فیصلے پر منوان عمل درآمد کر دیا جائے تو اس فیصلے کے بڑے دور اثرات مرتب ہوں گے. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو تاریخ ہے، سیاسی تاریخ، وہ اسی وجہ سے انہی چیلنجز سے نبرد آزما ہوتی رہی ہے، لیکن کبھی کسی نے اس طریقے سے فیصلہ کر کے اکاؤنٹیبلٹی ان لوگوں کی نہیں کی جو ہمارے جو ادارے ہیں. لیکن دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی، لیکن سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی کی ذمہ دار تو وہ حکومت تھی نا جس کے دور میں یہ ہوا تھا، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی ناک کے نیچے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. 4 سال بعد یہ الزامات لگانا اور اس بات کو دہرانا تو آسان ہے، لیکن جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے اس وقت کیا کیا تھا؟ آپ کے علم میں ہے کہ اس کے بعد یہ تمام معاملات جو سامنے آئے، اس کے بعد جہاں تک ادارے کا یا فوج کا رد عمل ہے، جو اس وقت کے میجر جنرل فیاض تھے ان کو تو کسی قسم کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا، بلکہ بعد میں ان کی پروموشن ہو گئی، پھر وہ آگے چل کے خیر وہ DGSI بھی ہو گئے. تو جو حکومت تھی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، جو یہ تمام الزامات آج لگا رہی ہے 4 سال بعد، اس وقت اس نے کیا کیا تھا؟ اور آپ دیکھیں اس سے پہلے جو عمران خان کا دھرنا ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی بے تحاشا الزام لگے. مشاہد اللہ صاحب کوئی ٹیپ لے کر آئے تھے اور پھر اس میں بھی بہت ساری بات ہوئی. اس حوالے سے کیا کیا؟ خود مسلم لیگ نون کی حکومت تو ہمیں جواب دینا پہلے قوم کو کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کیا تھا. کامران صاحب مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے وزیروں کو ہٹایا. آپ کو پتا ہے کہ مشاہد اللہ صاحب کا نام آپ نے لیا، ان کو ہٹا دیا گیا. طارق فاطمی صاحب کو ہٹایا. زاہد حامد جو ہیں جو ان کے وزیر قانون، پرویز رشید صاحب کو ہٹایا. جی ان کو بھی ہٹا دیا گیا تھا. زاہد حامد جو وزیر قانون تھے ان کو ہٹا دیا گیا تھا. اصل بات یہ ہے کہ جو سیاسی حکومتیں جب اقتدار میں آتی ہیں تو وہ جو ہمارے عسکری ادارے ہیں یا خفیہ ادارے ہیں ان کے حوالے سے جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے جو بولڈ فیصلے ہیں وہ نہیں کرتے. خوف زیادہ ہوتا ہے ہمارے سیاسی حکومتوں کے دوران، اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت کی جو حکومت ہے اس نے کوئی بولڈ اقدامات کیے تھے. اگر کیے ہوتے تو میرے اور آپ کے درمیان آج یہ میرا صرف یہی سوال یہ ہے اعزاز سید صاحب میرے بھائی کہ یہ دیکھیں نا 4 سال بعد یہ ساری باتیں کرنا جو ہے خواجہ آصف کے لیے تو بہت آسان ہے، یا احسن اقبال آج یہ بات کر رہے ہیں، میاں نواز شریف بھی کیا باتیں کر رہے ہیں. جب ان کی حکومت تھی اس وقت انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ اس وقت تو وہ اشارے پہ وزیر کو بدل دیا کرتے تھے، اور یہ ڈال لیگ کی بات کر رہے تھے. اس ڈال لیگ کے جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ کس کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ کامران صاحب کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ آپ کو تو پتا ہے کہ بعد میں جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا تو مسلم لیگ نون نے آگے بڑھ کر اس ایکسٹینشن کی توثیق کر دی تھی. تو میں آپ کو اس بارے میں کیا بتاؤں کہ جب سیاسی حکومتیں خود ہی سرنڈر کر دیں اور اس وقت جب وہ خود اقتدار میں اور اختیار میں ہوں، چلے ان کے پاس کوئی بائی بک تو اختیار ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کر سکے کام تو پھر 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں. کامران صاحب ایک صورت آپ نے دیکھ لی 12 اکتوبر 99 کو بھی جو اس وقت کی سیاسی حکومت تھی، نواز شریف صاحب نے کارگل کے معاملے پر ان کو ہٹانے کی کوشش کی تھی، اور بعد میں کیا نتیجہ نکلا تھا. تو ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جب سیاسی حکومتیں کوئی اس طرح کے بولڈ فیصلے لیتی ہیں یا لینے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کو ہمارے ہاں روایتی طور پر غیر جمہوری قوتیں ان پر قبضہ بھی کر لیتی ہیں. بہت شکریہ اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. کچھ دن ہوئے ہیں، کچھ ہفتے ہوئے ہیں پاکستان کی بدترین معاشی بدحالی کی صورتحال میں امید کی کرن پھوٹی ہے. ایک جانب روپے کی قدر میں بہتری ہوئی ہے، اسمگلنگ کے حوالے سے کلیدی اقدامات کیے گئے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ IMF پروگرام کے تحت ہمیں جو اہداف دیے گئے تھے ہم اس میں سے اکثر کو پورا کرتے نظر آئے ہیں. بظاہر IMF کی اب تسلی کرانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں پہلا امتحان ہوگا جب IMF کا ریویو آنے والا ہے، جس کے بعد پاکستان کو
آئندہ کی قسط جاری کی جائے گی، اور اس سلسلے میں پاکستان کی جو اب تک کی پرفارمنس اتنی بری نہیں ہے، اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہے، اور آئی ایم ایف پروگرام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر 3 ماہ بعد اسے آئی ایم ایف کے جائزے یا امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں آئی ایم ایف جائزہ لیتا ہے کہ پاکستان کو جو اہداف دیے گئے ہیں یا جس ملک میں آئی ایم ایف پروگرام ہے اس کو جو اہداف دیے گئے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں، اور اگر اہداف پورے نہیں ہوتے تو پروگرام کو روک دیا جاتا ہے، اور بالکل ایسے ہی اب سے کچھ عرصے پہلے سری لنکا کے ساتھ ہوا ہے۔ اسی حوالے سے اسی پس منظر میں اس ماہ کے آخر میں آئی ایم ایف کا جائزہ مشن پاکستان کا دورہ کرے گا، جس میں جولائی سے سپٹمبر تک پاکستان کی معیشت کا جائزہ لیا جائے گا۔ اقتصادی جائزے کی کامیابی پر پاکستان کو $70 کروڑ کی اگلی قسط جاری ہو جائے گی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت جولائی میں 9 ماہ پر مبنی $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ طے پایا تھا۔ ان میں سے $1 ارب 20 کروڑ کی پہلی قسط جولائی میں موصول بھی ہو گئی تھی، جبکہ بقیہ $1 ارب 80 کروڑ 2 جائزہ رپورٹس کے بعد پاکستان کو موصول ہوں گے، جس کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنا ہوگا، جو پاکستان بڑی حد تک اس وقت لگ رہا ہے پوری کر رہا ہے۔ پاکستان کی کرنسی مکمل طور پر مارکیٹ بیسڈ ہے، اسٹیٹ بینک کی کوئی مداخلت نہیں، ڈالر کے مقابل میں دن بدن روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، صرف پچھلے ماہ اس کی قدر میں 6.2% بہتری آئی ہے۔ آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ ڈالر کے انٹر بینک اور اوپر مارکیٹ ریٹ میں بھی فرق 1.25% سے زیادہ نہ ہو، جبکہ اس وقت یہ فرق نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج انٹر بینک میں ڈالر $285.72، جبکہ اوپر مارکیٹ میں $286 کی سطح پر ہے۔ اس کے علاوہ ایف بی آر نے اس مالی سال کے پہلے کوارٹر میں ہدف سے زیادہ ریونیو اکٹھا کیا۔ جولائی سے سپٹمبر تک کے درمیان ایف بی آر نے 1980 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 2100 ارب روپے کا ٹیکس جمع کیے۔ اسی طرح پچھلے ماہ تجارتی خسارے میں 48% کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ پچھلے مہینے پاکستان کی ایکسپورٹس میں بھی 4% اضافہ دیکھا گیا۔ لیکن چند شعبوں میں تشویش بھی ہے۔ آئی ایم ایف کی توقع تھی کہ اس مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 2.5% ہوگی، لیکن آج عالمی بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ رپورٹ میں اس مالی سال پاکستان کی معاشی گروتھ 1.7% رہنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اسی طرح آئی ایم ایف کے مطابق ماہانہ اوسط مہنگائی کی شرح تقریباً 26% متوقع تھی، جبکہ اس وقت ملک میں مہنگائی کی شرح 31.4% پر پہنچی ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کی شرائط میں خسارے میں چلنے والی سرکاری کارپوریشنز کی گورننس بہتر کرنے اور توانائی کے شعبے کے گردشی قرضوں میں کمی بھی شامل تھی، جبکہ بجلی کی قیمتوں میں ماہانہ، سہ ماہی اور سالانہ بنیاد پر متعدد بار اضافے کے باوجود پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ بڑھ کر 2,500 ارب تک ہو چکا ہے۔ آئی ایم ایف کو پاکستان کے گیس سیکٹر کے گردشی قرضوں پر شدید تحفظات ہیں، جو تقریباً 3,000 ارب روپے تک پہنچنے والے ہیں، لیکن انرجی سیکٹر کے گردشی قرضوں پر قابو پانے کے لیے نگراں حکومت بنیادی اقدامات ابھی اٹھا نہیں پائی ہے۔ آج تک حکومت ڈسکوز کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے یا ان کی نجکاری یا انہیں صوبوں کے حوالے کرنے کے لیے کوئی ٹھوس اور حتمی فیصلہ نہیں کر سکی، جبکہ اس سال فروری میں آئی ایم ایف کے مطالبے پر پی ڈی ایم کی حکومت نے گیس کی قیمتوں میں 113% تک اضافے کی منظوری دی تھی، جس کے تحت جنوری 2023 سے صارفین سے 340 ارب روپے وصول کیے جانے تھے، مگر اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ایک ایسا گول پوسٹ ہے، ایک ہدف ہے جو کہ پاکستان کو حاصل کرنا ہے، یعنی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام اس ریویو سے پہلے پاکستان کو گیس کی قیمتوں میں ایک خاطر خواہ اضافہ کرنا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کا ریویو اور اس کے اثرات، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے۔ بہت بہت شکریہ سہیل صاحب۔ مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں پاکستان کا جو پچھلا ریکارڈ رہا ہے اس کے مقابلے میں اس آئی ایم ایف پروگرام کے تحت جو اہداف ہمیں ملے ہیں، ہم ان کو اس پچھلے ریکارڈ کے مقابلے میں دیکھیں تو کافی بہتر طریقے سے ہم ان کو میٹ کر رہے ہیں، اور شاید ہمیں دوسرا ریویو جو ہوگا اس میں کامیابی کوئی سنگین مسئلہ نظر نہیں آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو کامران صاحب۔ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ حکومت کے لیے ایک چیلنجنگ ٹاسک تو ہے، اور جو ڈفرینٹ کرائٹیریاز، پرفارمنس کرائٹیریاز، انڈیکیٹو ٹارگٹس ہے جس کو ہم نے بھی اسٹڈی کیا ہے، اس میں 1-2 ایریاز ہیں جہاں پہ چیلنجز ضرور آئیں گے۔ جیسے جو ریزرو کا ٹارگٹ ہے وہ تو گورنر صاحب نے پچھلے مہینے میٹنگ میں بتا دیا تھا، اور اس سے ریلیٹڈ این ڈی اے اور سواپس کا ٹارگٹ ہے جس کی ذمہ داری سینٹرل بینک کی ہوتی ہے، تو انہوں نے کافی کانفیڈنس کے ساتھ بتایا تھا کہ ہم سپٹمبر کے ٹارگٹس پورے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پرفارمنس کرائٹیریا ہوتا ہے اس میں پرائمری ڈیفیسٹ ہے، جہاں پاکستان پچھلے 2-3 سال سے نان کمپلائنس رہا ہے۔ اس دفعہ آپ نے جس طرح بیان فرمایا کہ جو ایف پی آر کے ریونیو
تو ٹارگیٹ سے زیادہ ہیں، جو پازیٹیو خبر ہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جو نان ٹیکس ریونیو ہے، جس میں پیٹرول پہ جو لیوی لگتی ہے، وہ بھی کافی حد تک اچھی ہے۔ اسٹیٹ بینک سے جو پروفٹ آئے گا وہ بھی حوصلہ افزا ہوگا کیونکہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہیں، مگر جو خرچے ہیں اور جو صوبوں کا ڈیفیسٹ ہے وہ ایک پرابلم ایریا ہوگا، اور وہ شاید فائنانس منسٹر کے لیے چیلنج ہوگا۔ دوسری جانب جس طرح آپ نے کہا، اور میرے لیے بھی بہت تعجب خیز بات ہے کہ جو سب سے بڑا پرابلم تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آسان ہے گیس پرائز بڑھانا کیونکہ بہت سستی گیس ہے پاکستان میں، تو کیئر ٹیکر حکومت نے پیٹرول، ڈیزل، بجلی، باقی سارے جو چیزیں ہیں اس کو بالکل فارمولے کے حساب سے ایڈجسٹ کر دیا، بٹ یہ گیس کا ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونا، یہ میرے خیال میں ایک ہرڈل ہو سکتا ہے۔ ادروائز آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر یا کچھ ایک دو ویور دے کر یہ ریویو پاکستان پاس کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ ریویو کے پاس ہونے سے کیا اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور پھر جو پاکستان پہ پریشر ہے، اور پھر پاکستان پہ جو ظاہر ہے کہ قرضوں کی ادائیگی، سود کی ادائیگی، اور جو کہ ہم نے اپنے ریزروز کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں جو کمرشل بینکس سے دنیا بھر سے جو ہمیں بوروئنگ کرنی تھی، اس معاملے میں بہرحال ابھی ہمیں پیش قدمی نہیں ہو کر پا رہے ہیں۔ دیکھیں، اس قسط سے یہ ہوگا کہ جو دوسری ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل فنڈنگ ہے جو کمیٹڈ ہے، اس میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ دوسری جانب جو کمرشل بوروئنگ کا ٹارگٹ رکھا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان نے، وہ تو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے، مگر دوسری جانب مجھے لگتا ہے کہ فنڈنگ گیپ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے کم ہو جائے گا، جو حکومت یا آئی ایم ایف 5-6 بلین ڈالر کہہ رہی ہے، جو ابھی ہمارے پاس امپورٹس کے نمبر آ رہے ہیں، اور ایکسپورٹس کی بھی کچھ پرفارمنس اور ریمیٹنسی پرفارمنس میں بھی بہتری کے جو اشارے مل رہے ہیں، تو شاید پاکستانی جو ڈیلیگیشن ہے اور فائنانس منسٹری ہے اس کو قائل کرنا پڑے گا آئی ایم ایف کو کہ فنڈنگ گیپ کم ہو رہا ہے، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ شاید اتنا زیادہ نہ رہے، مگر اس سے یہ ہے کہ بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل فنڈنگ کی رفتار تیز ہو جائے گی، مگر کمرشل لینڈنگ جو دنیا بھر میں انٹرسٹ ریٹ کے حالات ہیں اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ہے، وہاں سے کچھ ہوتا ہوا بظاہر نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ جو ہمارا جب اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا تھا، ایس بی اے ہوا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، تو ہم نے اس بات پہ بڑے اطمینان کا اظہار کیا تھا کہ ایک تو یہ آئی ایم ایف ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارا ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل رول آؤٹ ہونا تھا، اور اس کے نمبرز ہمارے سامنے آئے تھے تقریباً 10 سے 11 ارب ڈالر کا، اور جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی یا کیلکولیشنز تھی وہ کس حد تک پوری ہوئی ایس بی اے کے بعد سے، کہ جو ہمیں اس کوارٹر کے دوران رول آؤٹس ہونے تھے باہر سے؟ دیکھیں کامران صاحب، یہ ابھی تک تو فنڈنگ کافی ایڈیکویٹ ہے، کیونکہ جو اطلاعات یہ ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو نیٹ انٹرنیشنل ریزروز اور جو ہمارے ایکچوئل لیکوڈ ریزروز ہیں اس کا جو ٹارگٹ رکھا تھا، ہم مور اور لیس وہی ہیں۔ ریزرو جو ہے 8-9 بلین ڈالر کی بات کی گئی تھی، تو وہاں تک تو ابھی پاکستان نے کافی حد تک مینیج کیا ہوا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ ریویو کے بعد جو انٹرنیشنل آئل پرائزز ہیں اور جو گورنمنٹ کا ریفارم ایجنڈا ہے وہ کتنا افیکٹو ہے۔ اگر جس طریقے سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ماسوائے گیس پرائز کے جو سختی کی ہے اور جو کمپلائنس کیا ہے، اگر اس کی رفتار کو جاری رکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید سیکنڈ ریویو بھی وہ کامیاب سے پورا کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ محمد سہیل صاحب ہمارے ساتھ تھے، سی ای او ٹاپ لائن سیکیورٹیز۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ 100% یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اسمگلنگ ہماری معیشت کے لیے ایک لعنت بلکہ کسی کے کینسر سے کم نہیں، لیکن پاکستان میں پہلی بار حقیقی انسداد اسمگلنگ اینٹی اسمگلنگ آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزارت تجارت افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور ایران بارڈر پر اسمگلنگ کے خلاف متحرک ہو گئی ہے۔ انتہائی حوصلہ افزا بات ہے کہ ایس آئی ایف سی کی ایپکس کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں نگراں حکومت نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے متعدد آئٹمز کی امپورٹس پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں ٹائرز، سگریٹ، فیبرکس،
اس کے علاوہ الیکٹرانکس، کاسمیٹکس، چھالیہ اور ٹائل سمیت کئی اشیاء شامل ہیں۔ اسمگلنگ کی روک تھام اور اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کے نتیجے میں حالیہ 3 ہفتوں کے دوران ڈالر کی طلب میں ڈرامائی کمی آ چکی ہے۔ بیرون ملک سے رقوم بینکنگ چینلز کی طرف گامزن ہو رہی ہیں اور حوالہ منڈی کی مارکیٹ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ روپے کی قدر میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے اور عالمی سطح پر پاکستانی روپیہ بہترین کرنسی قرار پایا ہے۔ انٹر بینک میں 307 روپے تک پہنچنے والا ڈالر 22 روپے سستا ہو کر آج 285 پر آ چکا ہے۔ دراصل عالمی چیف جنرل عاصم منیر کے عزم مصمم کے تحت دفاعی سیکیورٹی ادارے ایران اور افغانستان سے اسمگلنگ کی بیک کنی میں بلا امتیاز مصروف نظر آ رہے ہیں۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کل اعلان کیا تھا کہ آرمی چیف کو پختہ یقین ہے کہ اسمگلنگ میں فوج کے لوگ اگر ملوث ہوئے تو ان کا کورٹ مارشل بھی ہوگا اور انہیں جیل بھیج دیا جائے گا۔ اسمگلنگ کا قلع خما کرنے کے پس منظر میں وفاقی وزارت تجارت نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی امپورٹڈ اشیاء کی 100% مالیت پر ریوالونگ انشورنس کے ساتھ بینک گارنٹی بھی لگا دی ہے۔ کامرس منسٹری نے ایف بی آر کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی کنسائنمنٹ پر 10% پروسیسنگ فیس بھی عائد کرنے کی سفارش کی ہے۔ سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے ہمیں انٹرویو میں بتایا کہ وزارت تجارت کا یہ قدم پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وزارت تجارت نے یا منسٹری آف کامرس نے اسمگلنگ کو روکنے کے لیے، افغان ٹرانزٹ کو روکنے کے لیے، اس حوالے سے جتنی بھی اسمگلنگ کے ایونیوز تھے ان کو بند کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا، یہ گیم چینجر ہے جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے جو منسٹری آف کامرس نے لیا ہے اور حکومت پاکستان اور خاص طور پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو اس پوری کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں، بہت بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور ابھی اس کے اثرات انشاءاللہ آئیں گے تو پاکستان کے لیے بہت عمدہ ماحول پیدا ہوگا اور روپے کی قدر بھی بہتر ہوگی، مہنگائی کم ہوگی اور انٹرسٹ ریٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ بلا شبہ پوری ریاست پاکستان ملک سے اسمگلنگ اور غیر قانونی معیشت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کوشاں ہے۔ آج بھی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت SIFC کی ایپکس کمیٹی کا ایک اور اجلاس ہوا۔ اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر ضرور شریک ہوتے ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 1 نومبر سے پاک افغان بارڈر سے نقل و حرکت کی اجازت صرف پاسپورٹ اور ویزا پر دی جائے گی۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ 1 نومبر سے پاکستان میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن ان کے کاروبار اور جائیداد ضبط کر لی جائیں گی۔ وہ تمام لوگ جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں، یہ تمام وہ ایکشنز ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیے گئے اور اس قوت سے اور اس کی حقیقی انداز سے جو اس میں کمٹمنٹ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اب یہ اعلان بھی ہوا ہے کہ یہ جو غیر قانونی لوگ موجود ہیں ان کی پاکستان میں جو سہولت کار ہیں ان کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی۔ یقیناً غیر ملکی تارکین وطن پاکستان میں ان کے کاروبار اور ان کی آزادانہ نقل و حرکت بھی اسمگلنگ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق صرف 1 سال کے دوران افغان ٹرانزٹ ریٹ 67% بڑھ گئی تھی اور اس کے حجم میں $2.70 کا اضافہ، $2.7 بلین کا اضافہ ہوا اور پچھلے مالی سال افغان ٹرانزٹ ریٹ $6.70 سے تجاوز کر گئی جو اس سے پہلے $4 ہوا کرتی تھی۔ دراصل جن اشیاء کی امپورٹس پر پابندی لگائی جاتی ہے یا ڈیوٹی بڑھائی جاتی ہے تو یہ وہی اشیاء ہوتی ہے جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے منگوائی جاتی ہے اور خبر یہ ہے کہ افغانستان میں ڈیوٹی کم ہونے کے باعث بیشتر اشیاء جو ہیں وہ اسمگل کر کے پھر پاکستان واپس آ جاتی ہیں اور اس کے بدلے میں ڈالر وصول کیے جاتے ہیں جس سے پاکستان میں روپے پہ پریشر آتا ہے۔ لیکن اب پاکستان میں اسمگلنگ اور امپورٹ دونوں صورتحال سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر تجارت، انڈسٹریز، پروڈکشن اور ٹیکسٹائل جناب گوہر اعجاز۔ بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک تاثر جڑ پکڑ رہا ہے اور ماشاءاللہ یہ اچھا خوشگوار تاثر ہے کہ پاکستان میں اسمگلنگ کے حوالے سے جو اس وقت اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو ہوئی ہے اس کے اندر جو ہم کمٹمنٹ دیکھ رہے ہیں اور جس میں اب تک کی جو سکسس ہے وہ اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی، مگر اس میں کچھ ٹیکنیکل ڈیولپمنٹس ہیں۔ ہم نے ابھی شبر زیدی صاحب کی بات سنائی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے جو منسٹری آف کامرس نے میجرز لیے ہیں، خاص طور پہ جو بارڈر کے تھرو پاکستان میں اسمگلنگ ہوتی ہے اور جو ٹریڈ روٹس کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کی اسمگلنگ کو، جس میں کہ بلینز آف ڈالر شاید پاکستان سے ڈرین آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اب اس کے خلاف بہت ہی بڑی کارروائی کی ہے آپ لوگوں نے۔ تھوڑا اس کو ایکسپلین کیجئے گوہر اعجاز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ کامران خان صاحب، بڑی خوبصورتی سے آپ نے ساری بات جو ہے بتائی اور شبر صاحب نے بھی ساری بات بتائی، سرفراز بگٹی صاحب نے بھی حکومت کی کنوکشن بتائی۔ اصلیت یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم ڈرائیو کر رہے ہیں SIFC کی ایپیکس باڈی سے، جس میں پرائم منسٹر صاحب چیئر کرتے ہیں
اور اس میں چیف آف آرمی سٹاف بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری جو ہے ملٹری اور سول کی پوری اسٹیبلشمنٹ اس میں بیٹھتی ہے. تقریباً ہر 15 دن کے بعد 8 سے 9 گھنٹے کی میٹنگز ہو رہی ہیں. تو یہ جب معاملہ زیر غور آیا کہ ہمارے ملک میں اگر آپ چلے جائیں آج سے صرف 1 مہینہ پہلے تو 330-340 روپے کا ڈالر ہو گیا تھا، اور سوال یہ آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور میں نے جو ہے اس کا پوائنٹ آف ویو دیا کہ یہ انٹر بینک کے اندر تو ہمارے اگست کے مہینے میں ہماری جو امپورٹ ہوئی ہے صرف 4.4 بلین ڈالرز کی امپورٹ ہے، ایکسپورٹ 2.4 کی ہے، اور ریمیٹنس 2.1 کی ہے. تو اس میں تو 4.5 بلین ڈالر آیا ہے اور 4.4 انٹر بینک میں اسٹیٹ بینک سے گیا ہے. 100 ملین ڈالر سرپلس ہے اگست میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پینک ہے. تو ہم نے کہا ایلیفنٹ ان دا روم جو ہے وہ سارا کا سارا معاملہ یہ ایکسچینج کمپنیز، یہ اسمگلنگ، اور یہ جو سارا کا سارا پیسہ حوالے کے تھرو استعمال ہو رہا ہے، یہ اس کی جڑ ہے. اس کو بڑی ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا گیا. اس میں کامرس نے جو اپنا پوائنٹ آف دیا، یہ 4 بلین ڈالرز کی افغان ٹرانزٹ کے تھرو امپورٹ ہو رہی تھی 2022 میں. تو پچھلے 12 مہینے میں جو ہم نے ریسٹرکشنز لگائیں کہ آپ سنتھیٹک فیبرکس نہیں منگا سکتے، آپ کنزیومر گڈز نہیں بنا سکتے، آپ لگژری گڈز نہیں منگا سکتے، یہاں کی ساری صنعت تو بند ہو گئی. اور وہ تمام چیزیں وہ جب ہم نے افغان ٹرانزٹ کی آئٹم وائز اس کو ایپیکس کمیٹی کو دکھایا کہ 2.7 بلین ڈالرز کی وہی چیزیں ساری کی ساری جو ہیں وہ افغان ٹرانزٹ میں ڈیوٹی فری آ گئی، اور وہ ڈیوٹی فری جا رہی ہیں، اور اس کا کوئی لاجک نہیں بنتا کہ وہ 4 بلین ڈالر سے 6.7 بلین ڈالرز کیسے ہو گئیں. 4 بلین ڈالر بھی بہت سارا مال ہمارے ملک میں، میں سمجھتا ہوں آدھا مال پہلے ہی شاید ملک میں آ جاتا تھا، اور یہ 2.7 بلین ڈالر تو میں حیران تھا کہ یہ نمبرز کیسے ہیں. اب اس ساری بات کو ایسٹیمیٹ کریں تو پتہ چلا کہ افغانستان کے اوپر تو ایمبارگو ہے، وہ تو ڈالرز میں ٹریڈ ہی نہیں کر سکتے، نہ امپورٹ کر سکتے ہیں. تو سارا پیسہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی پیسے کما رہے ہیں ان کا یہ 550 ملین ڈالر مہینہ، 6.7 بلین ڈالر سالانہ، یہ سارا پیسہ پاکستانیوں کا ہے جو کہ یہاں پہ یعنی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں گوریزا صاحب کہ یہ جو ہم پہلے سنتے تھے کہ یہ دراصل یہ ساری جو امپورٹ ہے اس کے لیے فوریکس جو ہے، جو ایکسچینج ہے، وہ سارا کا سارا پاکستان سے جنریٹ ہوتا ہے. اسی لیے پشاور کی مارکیٹ ایک عالی شان مارکیٹ ہے اس ریجن کی، اور یہ سارا ڈالر جو اس امپورٹ کے لیے چاہیے وہ سارا پاکستان سے جنریٹ ہوتا ہے، اور پاکستان سے پھر جاتا ہے، پھر یہ امپورٹس ہوتی ہے، اور پھر یہ واپس پاکستان آتا ہے سامان، پھر نیا ڈالر جنریٹ ہوتا ہے. اور یہ ایک سائیکل چل رہی تھی جس کے لیے پاکستان ایک وہیکل بنا ہوا تھا. بالکل صحیح کامران خان صاحب کہا ہے، اور میں نے اس کا نمبر دے دیا کہ 550 ملین ڈالر مہینہ ہے، جو کہ 6.7 بلین سارا پیسہ پاکستانیوں کو، کیونکہ ادھر افغانستان پہ تو امبارگو لگ گیا، وہ تو ڈالر میں ٹریڈ ہی نہیں کر سکتے، ان کے پاس ڈالر نہ بینکنگ ہے نہ ریزرو ہے، سب کچھ پاکستان کی مارکیٹ مور اور لیس یہی سچویشن ایران کے ساتھ بھی ہے نا، وہاں پر بھی تو امبارگوز ہیں، وہاں پر بھی تو بڑے. میں اس کی طرف آتا ہوں، میں اس کی طرف مکمل کر لیتا ہوں کہ اس کا جو ہم نے دیکھا یہ تقریباً 4.5 بلین ڈالر کی چیزیں ایسی تھیں جو ہم سمجھتے ہیں پاکستان آ رہی تھیں. ہم نے اس کے اوپر ایک بڑا سمپل جو سمگلنگ پرون آئٹم ہے، کامرس منسٹری نے ایک نوٹیفیکیشن دیا ہے جو آج اس کا نوٹیفائی ہو گیا کہ وہ سمگلنگ والی چیزیں ہم آنے ہی نہیں دیں گے. ہمارے افغانستان کے بھائی جو ایکچوئل کاروبار کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ پاکستان سے چیزیں لے جائیں اور پاکستان سے کاروبار کریں اپنا ڈالرز میں، جس طریقے سے جو ہے اس کا کاروبار کرنے کا طریقہ ہے. لیکن ہم کسی صورت میں یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کا 1 ٹریلین روپیز کا ٹیکس بھی یہاں پہ جو ہے وہ اس کا چوری ہو جائے، اور پاکستان کی جو فورن ایکسچینج ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ 6.7 بلین ڈالرز 550 ملین ڈالر کا پریشر اس کا آ جائے. نا اب آپ سوچیں یہ گیم چینجر ہے. ہماری ایکچوئل ریمیٹنس 2.9 آتی تھی، جب یہ اس کے اوپر امبارگو لگا ہے تو یہ 2.1 بلین ڈالر پہ گر گئی. تو یہ جو 550 ملین ڈالر ہے، ہماری 160 روپے کا ڈالر جو اپریل 2022 میں تھا اور 2023 کی 5 ستمبر کو آپ نے اس ڈالر کا ریٹ دیکھا 330-340. اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ ڈرائیو انٹر بینک سے نہیں ہو رہا تھا، وہ ڈرائیو اوپن مارکیٹ سے ہو رہا تھا، اور وہ لے کے اس کو پش کر رہا تھا. اور سب کہتے تھے کہ جناب ایکسپورٹر بھی کہتا تھا کہ مجھے آپ
ریٹ نہیں دیتے. اور دیکھیں اوپن مارکیٹ ریٹ یہ تھا کہ وہ ڈیوٹی فری مال آ رہا تھا, اور ڈیوٹی فری مال میں کوئی ریٹ پہ بھی وہ مال خرید رہے تھے اور کوئی ریٹ پہ بھی مال بک رہا تھا. تو ہمارے یہاں ایک انفلیشن کا جو 160 سے 330 کا انفلیشن کا جو ہے ایک قرآن مچ گیا ہر چیز کا. ہمارے یہاں کرنسی کا ایک قرآن مچ گیا. تو انفلیشن تو موجود تھی جو کہ دنیا میں کموڈیٹیز تھی, بٹ یہ جو امپیکٹ آیا وہ الحمدللہ چیف آف آرمی سٹاف اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بہت کنوکشن دکھائی ہے, اور کیبنٹ نے بیٹھ کے جو فیصلے کیے ہیں ان کے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 6 ہفتے میں اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف چلے گئے, اور آج اس کی وجہ سے آپ ایکسچینج مارکیٹ میں اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں. اچھا, اب آپ اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو اس کی ییلڈ ہونی تھی, جو اس ڈرائیو کی ہم جس کو ہم اسکویز کر رہے ہیں, کیا یہ اب اپنی پیک پہ پہنچ گئی؟ جو جتنا اس میں سے رس تھا وہ نکال چکے ہیں, یا آپ کے خیال میں ابھی بہت گنجائش ہے؟ یہ جو ابھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ 1 سال پہلے 160 روپے کا ڈالر تھا, 350 کا ہو گیا, 340 کا ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی تو اس میں گنجائش بہت ہے روپے کی قدر میں بہتری کی. کامران خان صاحب, میرا پوائنٹ کیا ہے کہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, ہماری پوری اکنامک تھیوریز ان پلیس ہیں. ہماری گورنمنٹ کسی صورت میں بھی کسی جگہ پہ بھی نہ انٹر بینک میں انوالو ہو رہی ہے, نہ کسی اور جگہ سے کوئی آرٹیفیشل کریٹ کر رہی ہے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے قانون کے تحت کیا یہ ہونا چاہیے کہ ٹیکس ایویژن کرنے کے لیے آپ جا کے ایکسچینج کمپنیوں سے حوالے سے جس مرضی ریٹ میں ڈالر خرید لیں؟ کیا آپ جس طرح مرضی اسمگل کر لیں مال افغان ٹرانزٹ کا اور وہ پیسہ آپ ایکسچینج کمپنی, ہم نے تو صرف اس کو کنٹرول کیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ آج اوپن مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہی ختم, ڈیمانڈ ہی اس چیز کی تھی. ہمارے پاکستان میں کس نے پیسہ کمایا جو فلائٹ آف کیپٹل ہونی تھی پچھلے سال؟ یہ سارا پیسہ تو اور گور اعجاز صاحب, اس کا سب سے بڑا ایک جو ہم بڑا معجزہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ جو ایکسپورٹرز ہیں ہمارے ماشاءاللہ, جو کہ 12 روپے کے پریمیم پہ اپنا ایکسچینج نہیں جب کر رہے تھے, اب وہ جو ہے وہ صبح آتا ہے اور شام کو آگے جو ہے وہ اپنے جمع کرا کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ ایکسپورٹس پروسیڈز جو ہیں وہ جس پھرتی سے واپس آئی ہیں ایسی پاکستان کی تاریخ میں واپس نہیں آئی تھی. خان صاحب دیکھیں, اگر آپ اس کو دیکھیں ایکسپورٹ کے ریفرنس سے, تو پچھلے سال میں کرنسی 160 کی 330 پہنچی اپریل سے لے کے اگست, جو اپریل 22 سے لے کے اگست 2023 تک, اور ایکسپورٹ 20% گھٹ گئی. تو اس کا مطلب ہے اس کرنسی ڈی ویلیویشن کا فائدہ ایکسپورٹ کو نہیں ہوا, اور نہ اس کا جو اس کی فیئر ویلیو ہے, اس کی فیئر ویلیو جو بھی ہماری جو آج کرنسی کی بنتی ہے اس سے ایک قوم کو ریلیف ملنا ہے, کیونکہ یہ انفلیشن ہمارے عام لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں بجلی میں قیمتیں بڑھی کیونکہ سب کچھ ڈالر ریلیٹڈ ہے, آپ کی فیول کی پرائسز بڑھی سب ڈالر ریلیٹڈ ہیں, آپ کے فوڈ آئٹمز کی بڑھی سب ڈالر ریلیٹڈ ہیں, ہر چیز ملک میں بڑھ گئی اور لوگ تکلیف میں آ گئے. تو آپ جو ہے وہ جو یہ سٹیپس چیف آف آرمی سٹاف, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو کیبنٹ لیے ہیں, سب کس لیے لے رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے. اچھا, ویئر آر وی ہیڈنگ؟ اب ہم کس طرف جا رہے ہیں گور اعجاز صاحب, ہم جا کس طرف رہے ہیں اب اس سفر میں؟ ہم ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ انفلیشن کیونکہ ہماری اکانومی امپورٹ بیسڈ ہے, جب ہمارا روپیہ بہتر ہوگا تو ہماری امپورٹس سستی ہو جائیں گی, جب امپورٹس سستی ہوں گی تو مہنگائی میں کمی آئے گی, جب مہنگائی میں کمی ہوگی تو پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان مجبور ہوگا کہ ہم اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں. اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں جس دن انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہو گئے وہ تو ریئل ایک گیم چینجر ہوگا نا. دیکھیں کامران صاحب, میں نے ہمیشہ اس عہدے کا جو ہے وہ اوتھ لینے سے پہلے کہا ہے کہ پاکستان میں ڈیمانڈ پل انفلیشن نہیں ہے, پاکستان میں کاسٹ پش انفلیشن ہے. تو ہم نے کاسٹ پش انفلیشن کس لیے ہو رہی تھی, جیسے آپ نے کہا ابھی بالکل کہ روپیہ ڈی ویلیو ہوا, 160 کا 330 چلا گیا, اور ہر چیز کی مہنگائی کا ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا اس پچھلے جو ہے وہ 15 مہینے کے اندر. اب آج کے دن میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر یہ, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی ٹائٹننگ کی گئی, IMF پروگرام میں آپ نے ریئل انٹرسٹ ریٹ رکھنے تھے تو آپ نے اس کو 22% پہ 7% کا انٹرسٹ ریٹ اٹھا کے 22 ہو گیا. اب اگر یہ سب چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں اور ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کی طرف ہماری مارکیٹ جا رہی ہے تو نیچرلی کیا ہوگا, اس کا پہلا امپیکٹ کہ آپ کی انفلیشن کنٹرول ہوگی. اور جب آپ ایئر آن ایئر انفلیشن کا حساب کریں گے ساری اکنامک ڈیفینیشنز کے تحت بھی, تو آپ کے پاس انفلیشن کے نمبرز بالکل ڈیفرنٹ آئیں گے اب اگلے 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی.
تو آپ کے پاس ایک مانیٹری پالیسی کو بھی جو ہے پورے قانون اور IMF کے ایگریمنٹ کے تحت رہتے ہوئے آپ کے پاس ایک اور اینگل سے ذرا بتائیے گا براہ راست آپ اس کے اندر بھی جو ہے چینج لا سکیں. لیکن سر یہ جو SIFC اور ایپیکس کمیٹی کا جو اسپیکٹرم ہے جس میں آپ یہ جو کیمپین ہے اس کو آپ ایک طرح سے لیڈ بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوسرے معاملات ہیں جو انڈر انوائسنگ کے معاملات ہیں ہمارے یہاں اوور انوائسنگ کے معاملات ہیں جو ہمارا ریگولر ٹریڈ ٹریفک ہے اس کے اندر کے جو کرٹیکل بہت ہی بھیانک معاملات ہیں اور جو ہمارا اپنا تاجر جو ہے جو ہیر پھیر کرتا ہے اس کو رفع کرنے کے لیے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے. یہ تو آپ نے صرف ایک ایریا کی بات کی ہے, کئی بلین کا جو ہے گورکھ دھندا تو ہماری پورٹس کے تھرو ہوتا ہے. آپ دیکھیں صرف ایک ایریا کنٹرول ہوا ہے تو $330 کا آج صرف 285 روپے کے اوپر سٹیبل ہو گیا. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں 1 ٹریلین روپی کا آپ کا جو ہے وہ ٹیکس اگر یہ نارمل چینل سے امپورٹ ہوگا تو 1 ٹریلین کا ٹیکس بھی آئے گا. اب اسی طریقے سے جو آپ نے کہا کہ وہ ایک بہت بڑی ہماری امپورٹ کی اپنی جو انڈر انوائسنگ کا ایک رجیم ہے اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے پاس نیشنل یہ جو ہمارا ٹیرف کمیشن ہے اس کا ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے نیچے آتا ہے کسٹم کامرس کے نیچے, اور اس کی بھی تمام اگر آپ دیکھیں تو سولر پینل 30 سینٹ کے اوپر آ رہا تھا جس کی ایکچول قیمت 16 سینٹ تھی. ہم نے امیجیٹلی اس کی ITP موو کی کہ یہ کس طرح سے 30 سینٹ میں آ رہا ہے اوور انوائس ہو کے, اور اس کی ITP 16 سینٹ فکس ہو گئی. آپ یہ دیکھیں پچھلے سال $1 بلین کی اوور انوائسنگ ہوئی صرف سولر پینلز میں جس کی ایکچول ویلیو $500 ملین تھی. تو ہم لوگوں کو بھی اپنے ملک سے پیار کرنا ہوگا, جیسے کامران خان صاحب آپ بول رہے ہیں یہ ہمارا ملک ہے. ہم اس کو میں یہ بولتا ہوں کہ جو تجارت تو نبیوں کا پیشہ ہے, یہ تو ہمارے نبی تو صادق اور امین جو ہے ان کو کہا گیا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تجارت کرتی تھی. ہمارے تاجروں کو فالو کرنا پڑے گا ان کی ویلیوز کو, ہمارے تاجروں کو فالو کرنا پڑے گا تھوڑا سا جو طریقہ کار ہے کاروبار کا. تھوڑا سا اپڈیٹ کیجئے کہ FBR کو سدھارنے کے لیے کیا ہو رہا ہے. دیکھیں نا اب جو ہمارے اپنے ہاتھ کے اندر کی چیزیں ہیں ہم اس کو تو کر رہے ہیں, لیکن جو اپنے ہاتھ کی چیزیں ہیں جہاں پہ کوئی کہتا ہے 1000 ارب روپے کی کرپشن ہے, کوئی کہتا ہے 5000 ارب روپے کی کرپشن ہے, پھر یہ انڈر انوائسنگ, یہ اوور انوائسنگ, یہ سارا منبع تو FBR ہے. اس کو سدھارنے کے لیے کیا کر رہی ہے ایپیکس کمیٹی, اور یہ جس کو آرمی چیف اور پرائم منسٹر لیڈ کرتے ہیں, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ خان صاحب ہر چیز جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. دیکھیں یہ صرف جیسے آپ کہا کرتے تھے کہ پاکستان جو ہے اس میں ہیوج پوٹینشل ہے, ٹیکس ریونیو کا بھی پوٹینشل ہے. آپ نے جب اپنے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ بلائے, ہر ایک کہتا ہے کہ پاکستان میں 18 ٹریلین روپے کا جو ہے آج پوٹینشل موجود ہے. جو ہم کہتے ہیں 9% ہمارا ٹیکس ٹو GDP ہے, 16-17% تک جا سکتے ہیں. ہمارے ملک میں کوئی مسئلہ نہیں, صرف ایک نیت چاہیے, اور اگر ہم جو ہے وہ اس نیت سے اپنے ملک کے لیے کام کرنا شروع کر دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. جو میں بولتا ہوں سر بتائیں نا FBR میں بغیر رشوت کے کام کیسے ہوگا یا کم رشوت سے کام کیسے ہوگا, یہ بتائیں آپ کی گورنمنٹ میں FBR میں کم رشوت سے کام کیسے ہوگا, ہر چیز پالیسی ہے, بغیر رشوت کے کیسے کام ہوگا؟ خان صاحب ہر چیز پالیسی ہے, ہر چیز پالیسی ہے. آپ ایک پالیسی کی لائن اگر آپ یہ بتا دیں کہ یہ نیگیٹو لسٹ آ گئی, اب کیسے FBR والے اس مال کو آنے دیں گے؟ آنے ہی نہیں دے سکتے افغان ٹرانزٹ میں. ہر چیز پالیسی ہے, ہر چیز کا جو ہے, اور ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے. جب آپ اس کی پالیسی ٹھیک بنا دیں گے تو کسی آدمی کے لیے اسپیس ہی ختم ہو جائے گا. آج وہ زمانہ ہے جس میں اگر صحیح نیت سے کام کیا جائے تو چوری کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ جتنا بھی ہمارا سٹرکچر ہے صرف کام کرنے کی ضرورت ہے خان صاحب, اور کوئی پرابلم نہیں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ محترم گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے, نگراں وزیر تجارت پروڈکشن انڈسٹریز ہے, اور جو اقدامات ہو رہے ہیں سراہنے والی بات ہے. بہرحال حالات اس منگلنگ کو اگر بیک کرنی ہوتی ہے تو پاکستان کا فائدہ ہوگا, معیشت بہتر ہوگی, اور اس کے کیا فائدے ہوں گے وہ آپ جھلک دیکھ رہے ہیں اس وقت کے 335 روپے کا 337 روپے کا جو ڈالر اوپن مارکیٹ میں مل رہا تھا آج 285 میں کوئی خریدنے والا نہیں ہے. یہ بہت بڑی چینج ہے, اور اس پہ یقینی یہ سفر آگے کی طرف چلیں گے تو ہماری معاشی صورتحال میں بہت بہتری آئے گی. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نئے دور کے دوران
اور بہت ہی تاریخی سماعت ہو رہی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کیا پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ سپریم کورٹ کے انتظامی معاملات میں بھی قانون سازی کرے اور سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ ریگولیٹ کرے۔ فل کورٹ ہیئرنگ ہو رہی ہے، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی زبردست موضوع ہے اور ٹیلی ویژن پہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ اس پر ہم اپنا تجزیہ دیں گے چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ویلکم بیک۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 15 رکنی فل کورٹ نے آج پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی دوسری سماعت کی۔ آج ایک بار پھر اس کیس کی سماعت کی میڈیا پر براہ راست کوریج ہوئی اور یہ ہر لحاظ سے پاکستان میں تاریخی ڈیولپمنٹ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ جب مارشل لاء ہوتا ہے تو سب بھول جاتے ہیں، ہتھیار پھینک دیتے ہیں، جب پارلیمنٹ کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے۔ کمرہ عدالت میں آویزاں سابق چیف جسٹس صاحبان کی تصویروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہاں اتنی تصویریں لگی ہیں، ان میں سے کئی نے حلف کی خلاف ورزی کی۔ عدالت نے کئی بار مارشل لاء کی توثیق کی ہے۔ جس نے ریمارکس دیے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اختیارات کو کم نہیں بانٹا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی عامر ہو یا کوئی اور فرد واحد کا اختیار تباہی پھیلاتا ہے۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کے وکیل سے سوال کیا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت نظر ثانی کی اپیل میں حق ملنے سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آج کی سماعت کے دوران جناب جسٹس منیب اختر نے کہا کہ شاید سوال یہ نہیں کہ یہ قانون کتنا اچھا یا برا ہے، سوال قانون سازی کی اہلیت ہے۔ بینچ میں شامل مستقبل کے چیف جسٹس جناب جسٹس اعجاز الاحسن نے نقطہ اٹھایا کہ پارلیمنٹ اس ایکٹ کو بنانے کی اہل نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے لازمی طور پر آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، جس کے لیے بالکل مختلف طریقہ کار کی ضرورت ہے۔ جناب جسٹس اعجاز الاحسن نے تاثر دیا کہ پارلیمنٹ کی سادہ اکثریت کی قانون سازی کس طرح آئینی ترمیم کی متبادل ہو سکتی ہے۔ وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج پاکستان کے عوام نے اپنی ٹی وی اسکرین پر اعلیٰ عدلیہ کی تاریخی آزمائش کا مشاہدہ کیا۔ فل کورٹ میں شامل ججز کی جانب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی حمایت اور مخالفت کا تاثر بھی صاف سامنے آیا۔ دونوں سمتوں سے مؤثر اور قابل فکر ریمارکس دیکھنے میں آئے۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج ہی کیس کا فیصلہ سنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوشش ہوگی آج اس کیس کا اختتام کریں، تاہم بعد میں سماعت ملتوی کرتے ہوئے انہوں نے پیر 9 اکتوبر کو ہر حال میں اس کیس کا فیصلہ سنانے کا اعلان کیا۔ بہت ہی دلچسپ کیس، بہت ہی دلچسپ سماعت، اور اس دوران یہ لائیو ٹیلی ویژن پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت امپورٹنٹ کیس کی ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہو رہا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر آئین و قانون، کالم نویس بھی ہیں اور قانونی امور کے جناب اسد رحیم۔ بہت بہت شکریہ اسد رحیم صاحب۔ بہت ہی دلچسپ کیس ہے اور بہت ہی کلیئر کٹ لائن ہے۔ ہماری بینچ میں فل کورٹ یہ سماعت کر رہی ہے اور واضح طور پہ کہ اس بارے میں بالکل ایک تنسیق ہے، خط تنسیق کھنچی ہوئی ہے اس بینچ کے سامنے کہ کیا پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ انتظامی معاملات کے سپریم کورٹ کے جو معاملات ہیں، یہ جو پروسیجرز ہیں، ان کو ریگولیٹ کر سکے اور اس کے بارے میں ہدایات جاری کر سکے یا قانون سازی کر سکے۔ بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے اور ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ظاہر ہے کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ کامران خان صاحب، کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے تو اس کے نتائج پر بات نہیں کریں گے، لیکن اس کے 2-3 زاویے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس قانون کے متعلق اس طرح کے سوال کیوں اٹھائے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 1 مارچ 2023 کو عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 2 صوبوں میں 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، اور 29 مارچ کو یعنی اسی مہینے جو پچھلی حکومت تھی اس نے پھر یہ قانون سازی کی، متنازع قانون سازی کی کہ چیف جسٹس کا سو موٹو اختیار، یعنی وہی سو موٹو جس کے نتیجے میں ایسا فیصلہ آیا تھا، اس کو محدود کیا جائے۔ اب قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کبھی بدنیتی ایٹریبیوٹ نہیں کرنی چاہیے لیجسلیچر کو، اور نہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن عام تاثر شاید یہ تھا کہ آپ چیف جسٹس کے اختیارات کو ایک مخصوص نتیجے کی وجہ سے محدود کر رہے ہیں۔ تو پہلی تو یہ بات۔ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی حکمت کی سب بات کر رہے ہیں اور ان کو کرنی بھی چاہیے کہ جب ایک کلیکٹیو وزڈم سامنے آئے گی تو عدالت بہتر فیصلے کر سکے گی۔ لیکن یہ بھی درست ہے کہ ہمارے آئین میں واضح طور پہ عدالت عظمیٰ کے تینوں جورسڈکشن، اوریجنل جس میں صدر ایڈوائس مانگتا ہے، ایپلیٹ یعنی جب اپیل اوپر جاتی ہے، اور جو ایڈوائزری جس میں صدر سوال کرتا ہے،
اوریجنل جس میں آپ از خود نوٹس لیتے ہیں اور اپیلز یعنی جس میں اپیل اوپر جاتی ہے وہ واضح طور پہ آئین میں درج ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک اور دائرہ اختیار ہی بنانا چاہ رہے ہیں، ایک نئی جورسڈکشن لانا چاہ رہے ہیں، یعنی اوریجنل جورسڈکشن کے اوپر آپ ایک اور ایپلیٹ جورسڈکشن لانا چاہ رہے ہیں، میں قانونی تکنیکیوں میں جائے بغیر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سو موٹو پہ بھی ایک اپیل ہو، تو میں تو کہتا ہوں کہ پارلیمانی نظام میں ہمارے منتخب نمائندوں کو یہ حق ہے کہ وہ بالکل ایسا قانون پاس کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں بھی اجتماعی حکمت کی اشد ضرورت ہے، اور وہ اجتماعی حکمت ایک 2/3 اکثریت والی آئینی ترمیم کے ذریعے ہی نمایاں ہوتی ہے، عام قانون سازی کے ذریعے نہیں۔ اور اسی وجہ سے آج عدالت عظمیٰ کی پروسیڈنگز میں بھی یہ نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ جب کہ فوجی آمریتوں کے وقت آپ نے اس طرح کی ایپلیٹ جورسڈکشن آپ نہیں لائے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ عام قانون سازی کے ذریعے یہ نہیں ہو سکتا، تو اب اس کو کس طرح کر دیا گیا ہے۔ اور جو آخری بات ہے کامران خان صاحب، وہ وہی ہے جو کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کی تھی کہ جس طرح اس کیس میں بھی آپ 184(3) کے دائرے میں ایک فل کورٹ بنا چکے ہیں، تو اس کے اپیل میں کون جج صاحبان بیٹھ کے سنیں گے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اپیل میں وہ جج صاحبان نہیں ہو سکتے، وہ صرف اور صرف ریویو کے دائرہ اختیار کا ایک نقطہ ہوتا ہے۔ بہت بجا بہت اسد رحیم صاحب، یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ میرے نزدیک تو اگر اس کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ نے جو کچھ کیا اس کا اختیار تھا اور بالکل درست ہے اور اس کو اپہولڈ کر لیتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیبلش کر رہی ہے سپریم کورٹ اور اس بات کو طے کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ اب کے بعد سے آئندہ سے پریویل کر سکتی ہے سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات، انتظامی معاملات اور اس حوالے سے قانون سازی کے معاملات، اور جو کہ ہمیشہ کے لیے جس میں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی سپریم کورٹ کے اوپر طے ہو جائے اور وہ حتمی قرار پائے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں کیا اس قسم کے کانسیکوینسز ایکسپیکٹ کرنا آپ کے خیال میں مناسب ہیں؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل اسی طرح کے اثرات ہوں گے، اور کنسیپچولی ان میں کوئی شکوہ کی بات نہیں ہے، کسی کو گلا نہیں ہونا چاہیے۔ 11 اگست کی تقریر اٹھا لیں، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب پارلیمان کی بالادستی یعنی سوورینٹی کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں سوورینٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارلیمان کے جو ایکٹس ہیں وہ عدالت کی نظر سے نہیں گزر سکتے۔ جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے عدالت کے پروسیجر میں دخل دے سکتے ہیں، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ صرف پروسیجر کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک 5 رکنی بینچ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ جو سو موٹو کا اختیار ہے وہ پروسیجر نہیں ہے، وہ جوڈیشل پاور کا ایسنس ہے، اس کا ایک آپ سمجھ لیں اس کا ایک بنیادی اس کی اس کا ایک ایسپیکٹ ہے، اس کا ایک فاؤنڈیشن ہے۔ تو ایک تو یہ بات کامران خان صاحب، اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے، آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی ذکر کیا اور آج پروسیڈنگز میں بھی چیف جسٹس صاحب نے بالکل درست کہا کہ ماضی کے تلخ تجربے سامنے رکھتے ہوئے جب ہم نے دیکھا فوجی آمریت کے دنوں میں وہ جج صاحبان جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی اور ایسے مارشل لاز کو انڈورس کیا، یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ سو موٹو کا جو اختیار ہے یہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف ایک جو تحریک اٹھی تھی اس کا ایک نتیجہ ہے، یعنی اس جیت کا نتیجہ ہے، لائرز موومنٹ کی جیت کا نتیجہ ہے، اور اسی سو موٹو کے ذریعے آپ نے یہ کوشش کی تھی کہ غیر جمہوری اور غیر منتخب جو قوتیں ہیں ان پہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہو۔ اب جب کہ آپ باقی کسی قوت پہ یا کسی ایسے ادارے پہ کوئی ریگولیشن نہیں کر رہے، تو اسی چیف جسٹس کے اختیارات محدود کرتے ہوئے اس مارچ کے تناظر میں، یعنی جو آپ نے فیصلے کیے 90 ڈیز والے، یہ وہی ایک کانٹیکس چلتا آ رہا ہے۔ بہتر ہوگا، چلیں نتائج پہ تو نہیں بات کرتے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تمام زاویوں کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت عظمیٰ فیصلہ کرے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سو موٹو کا اختیار 3 ججز تک توسیع ہونا چاہیے، تو 3 تو اتنا ہی انسبسٹینشیٹڈ ہے جتنا 5 ہے، جتنا 7 ہے، یا جتنا 17 ہے۔ تو فرد واحد کی بات کرنا اور 3 اشخاص کی بات کرنا ان باقی 14 جج صاحبان کے ساتھ اتنی ہی ڈسپلیسمنٹ ہے جتنی آج کی صورتحال ہے۔ تو ان تمام زاویوں کا جب تک تسلی بخش جواب نہیں آئے گا تو مشکل ہوگا۔ تو اسد صاحب، ایک جس وقت آج چیف جسٹس صاحب نے
یاد دلایا اور تصاویر کی طرف اشارہ کیا جو چیف جسٹس صاحبان کے جج صاحبان کی سپریم کورٹ میں کی عمارت میں لگی ہوئی تھی، اس کورٹ نمبر 1 میں لگی ہوئی تھی، اور کہا کہ ان کی تاریخ بتا رہی ہے کہ کیا ہوا، پھر مارشل لاء کو انہوں نے ریفر کیا اور اس کو کس طرح سے اپہولڈ کیا سپریم کورٹ نے، وہ ذکر ہوا۔ بالکل یہ یقینی طور پہ بہت ہی جائز ریفرنس تھا، مگر میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ جب ہم سپریم کورٹ کا پس منظر اور ان جج صاحبان کا پس منظر اور اس تاریخ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم ذرا پارلیمنٹ پہ بھی نگاہ ڈالیں کہ اس پارلیمنٹ نے کیا کچھ کیا ہے اور یہ کس انداز سے یہاں پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوتی رہی ہے، اور ابھی بھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہوئی ہے، اور پارلیمنٹ نے کس طرح سے اپہولڈ کیا ہے، اور پارلیمنٹ نے کتنا ریزسٹ کیا ہے مارشل لاء کو یا فوجی حکمرانوں کو، اور پارلیمنٹ نے کس قسم کے کھیل کھیلے ہیں وہ بھی تو ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ فیشن میں نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو ہم یاد دلائیں یا جمہوریت کا ہم یاد دلائیں کہ اس نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جی، ہم اسی وجہ سے اختیارات کی تقسیم کی بات کرتے ہیں اور آزادی عدلیہ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں قوتیں شانہ بشانہ ہیں، اور جب تک یہ ان کچھ بنیادی چیزوں پر یکجہت نہیں ہوں گے تو وہی سلسلہ ہوگا۔ آپ نے ذکر کیا پارلیمان کا، تو جہاں نصرت بھٹو کیس تھا اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہی پارلیمان تھی، اور وہی 1985 کے منتخب نمائندے تھے جنہوں نے 8ویں ترمیم منظور کی، جسے تمام مارشل لاء آرڈرز کو آپ نے ویلیڈیٹ کر دیا، اور پارلیمان ہی تھی جس نے 17ویں ترمیم کے ذریعے اگلی فوجی آمریت کے جو تمام مارشل لاء، تو وہ اپنے آپ کو مارشل لاء یہی میں عرض کر رہا تھا ان تمام آرڈرز کو آپ نے منظور کیا 8ویں ترمیم کے ذریعے بھی اور 17ویں ترمیم کے ذریعے بھی۔ تو جہاں عدالت پہ اتنا ہی اتنی بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے پارلیمانی نمائندوں پہ بھی اتنی ہی بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ اسی جمہوریت کو سیف گارڈ کریں، لیکن یہ ہو گیا، یہ ماضی کا حصہ ہے، ہم اس کو ماضی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کیونکہ پاکستان اپنے آپ کو ایک پارلیمانی نظام کہلاتی ہے، تو میں پھر بھی کہوں گا کہ پارلیمان کا یہ اختیار ہے کہ عدالتی اختیارات میں وہ ترمیم کر سکتی ہے، لیکن وہاں یہ پارلیمان کا ہی حسن ہے اور پارلیمان کی بالادستی کی ہی بات ہے کہ وہ اپنے آئین میں جہاں جورسڈکشنز واضح درج ہوئے ہیں ان کو وہ کلیکٹیو وزڈم کے تھرو ایک 2/3 اکثریت کے ترمیم کے ذریعے ہی کر سکتی ہے۔ جب آپ عام قانون سازی کے ذریعے کرتے ہیں، اور وہ بھی 3 ہفتے بعد، جبکہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آپ 2 صوبوں میں انتخابات کرائیں 90 دن میں، تو عام تاثر یہ جاتا ہے کامران خان صاحب کہ آپ اپنے ہی پارلیمانی ذمہ داریوں سے ہٹ رہے ہیں اور 1-2 مخصوص مقاصد کے پیچھے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ نہ تو آزادی عدلیہ کے لیے اچھا ہے اور نہ تو پارلیمانی بالادستی کے لیے۔ تو اب ذرا سا اس طرف ہم آ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ اپہولڈ ہو جاتا ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کو اپہولڈ کر دیتی ہے سپریم کورٹ، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے عدالتی امور کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد سے جو کیسز جو مقدمات ہوئے ہیں، جو فیصلے ہوئے ہیں، اور یہ جو پورا ایک ماحول بنے گا اس پس منظر میں اگر یہ اپہولڈ ہو جاتا ہے اور انکنڈیشنل ہو جاتا ہے، تو اس سینیریو پہ ذرا نگاہ ڈالیے۔ جی، اول تو تمام فیصلے جو کہ 184(3) کے دائرے میں کیے گئے ہیں ان پہ آپ ایک اپیل عام قانون سازی کے ذریعے گرافٹ آن کر دیں گے، جس کا مطلب ہے کہ ان تمام کیسز کو آپ ری وزٹ کریں گے اور ان کی جو حتمی حیثیت ہے وہ ایک دم سے ختم ہو جائے گی۔ یہ پہلی بات ہے۔ جو دوسری، اچھا اس کے بھی اور تاریخ میں جتنے بھی 184(3) ہوئے ہیں اسد صاحب، جو تاریخ میں جتنے بھی 184(3) کے فیصلے ہوئے ہیں، جو 184(3) کے جورسڈکشن میں، اوریجنل جورسڈکشن میں جو آپ نے فیصلے کیے ہیں، اس میں ود ان اے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ آپ اس کے اگینسٹ اپیلز پریفر کر سکیں گے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو 3 جو چیف جسٹس صاحب جو کہ آج ماسٹر آف دا راسٹر کہلاتے ہیں، وہ حیثیت ختم ہو جائے گی، اور 3 جج صاحبان کی کمیٹی ہوگی، اور اس کمیٹی کی اکثریت یہ فیصلہ کرے گی کہ سو موٹو لیا جا سکے گا کہ نہیں لیا جا سکے گا۔ اور جو تیسری چیز ہے کامران خان صاحب وہ یہ ہے کہ 5 جج صاحبان یہ فیصلہ کریں گے کسی ایک کیس کی جس کی آئینی حیثیت ہو، اگر اس کی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہے تو وہ جو سوال ہے وہ 5 جج صاحبان کو ریفر کیا جائے گا۔ اور جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اپیل ہے، اس اپیل میں بھی یہ فیصلہ کیا جائے گا اس
3 ممبر کمیٹی کے ذریعے کہ کون سے جج ہیں جو کہ اس کمیٹی میں بیٹھیں گے۔ تو یہ جو نکات ہے اسد رحیم صاحب، گو کہ اس کا جو بھی طریقہ کار ہے جو پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی ہوئی ہے، پس منظر آپ نے بہت امپورٹنٹ پس منظر بتایا، کس وقت کیسے کیوں ہوئی ہے یہ، یا بادی النظر میں کیوں ہوئی ہے، لیکن اس کے اکثر نکات جو ہیں وہ ہیں جو کہ کامن سینس کو ایکٹ کرتے ہیں، اور وہ اس میں اعتراض کرنے کی گنجائش کم ہے۔ جی، اعتراض کرنے کی گنجائش کم ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور پروسیجر لائیں، لیکن پہلے ہمیں یہ بتا دیں کہ جو ماضی میں فیصلے کیے گئے کہ جو سو موٹو ہے وہ ایک اختیار ہے، ایک پاور ہے اور ایک پروسیجر نہیں ہے۔ اول تو اس کا ہم کیا کریں۔ دوسرا، جو بعض محمد کاکڑ صاحب کا کیس ہے جس کے کئی حوالے دیے گئے کہ آرٹیکل 191 میں جو لینگویج یوز کی گئی ہے اس میں بھی لینگویج ہے کہ آپ عدالت کے اختیارات کو کس طرح چینج کریں گے اسی کلوز کے ساتھ۔ یہ دوسری چیز ہے۔ جو تیسری چیز ہے کامران خان صاحب، وہی والی بات کہ جو کامن سینس والی چیزیں ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں۔ آج یہی بات کی گئی کہ جب آپ نے ڈوسو کیس میں مارشل لا کو اپہولڈ کیا تھا تو کسی اپیل کے ذریعے کچھ نہیں ہوا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈوسو کیس میں تو تمام جج اس چیز پہ یکجہت تھے کہ مارشل لا نافذ ہونا چاہیے، جن میں اے آر کارنیلیس صاحب، قابل احترام کارنیلیس صاحب نے بھی اس کو منظور کیا تھا، حالانکہ تمیز الدین کیس میں ان کی ایک بے باک ڈسینٹ ہے۔ تو وہ فیصلہ آپ نے صرف اور صرف ایک دہائی بعد آپ نے آسما جیلانی کیس میں اوورٹرن کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت جب اپنے کسی کیس کو یا کسی اپنے پریویس رولنگ کو، فیصلے کو ریوزٹ کرنا چاہے تو ماضی میں وہ کر چکی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اس میں تو کامران صاحب آپ آئی وٹنس ہیں، آپ نے تو اس میں فیلڈ رپورٹنگ کی ہوئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو فیصلہ تھا اس نے ان تمام پرو مارشل لا والے فیصلوں پہ جو اسٹرکچر پاس کیے ہوئے ہیں وہ ہر قانون کا جو طالب علم ہے ان کو واضح طور پہ جانتا ہے۔ جب آپ ایک اپیل کے ذریعے یہ سارا کچھ کریں گے، جبکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 17 کے 17 جج صاحبان یا ان دس کیس 15 کے 15 جج صاحبان پہلے سے ہی اس کیس کو سن چکے ہیں، تو پھر اگلے دن کو جو سوالیہ نشان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ہمیں فی الحال جواب نہیں مل سکے۔ اور ایک چیز جس کا اصرار ہے، جو بینچ سے بھی آواز آئی اور آپ نے بھی اس کی تائید کی، کہ اس فیصلے کی اپیل کہاں ہوگی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جی، بغیر کسی شک کے، اور ہم سب اس چیز کے اس جواب کے منتظر ہیں کہ اگر اس قانون کو آپ نے منظور کرنا بھی ہے، نتائج پہ تو ہم نہیں بات کرتے، تو پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ اپیل کی صورتحال میں، اور وہی والی بات کامران خان صاحب یہ آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ریویو میں اصول ہوتا ہے کہ وہی جج صاحبان ہوں، اپیل جو ہوتا ہے اس میں جو بنیادی اصول ہے وہ وہی ہے کہ جو جج ہیں ان کو مختلف ہونا ہے، ورنہ جو ایک طرح سے اس کو تعصب کہہ لیں یا ایک پری ڈسپوز مائنڈ ہے وہ تو پہلے سے ہی واضح ہو گیا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپیل کا اختیار دینا بھی چاہ رہے ہیں، وہ آپ کس طرح دیں گے اور کیسے دیں گے، اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ 184(3) کا جو دائرہ اختیار ہے وہ ان باقی جورسڈکشن سے بالکل مختلف ہے۔ بہت شکریہ اسد رحیم صاحب، ہمارے ناظرین کے لیے یقیناً یہ بہت اسٹرانگ آپ کا اوپینین، انٹرپریٹیشن اور یہ انالیسس تھا، اور وقت کے لحاظ سے بہت بہت شکریہ اسد رحیم صاحب۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔